हेलो हेलो। हाँ हाँ हजरत, हाँ। अशरफ अली थानवी साहब का उर्स कब है? तुम कौन हो? जी तुम कौन हो? मैं इंसान हूँ। कौन? इंसान हो? जी हाँ? हुजूर की उम्मत में हूँ। अच्छा, वो बगैर चड्डी वाला जो जुब्बा पहनता है वो इंसान हो? कौन सा इंसान हो? आप आला कैसे हजरत, आला आप हजरत वाला जैसे इंसान हो जो बगैर जी चड्डी जी के जुब्बा पहनता था, तवाइफ आती थी तो कुर्ता उठा देता था, वही इंसान का अलग इंसान हो? वही इंसान हो या अलग इंसान हो? अरे कौन सा इंसान हो? टखनों के नीचे लटका कर लिबास पहनने वाले इंसान हो या उसके ऊपर पहनने वाला इंसान हो? टखनों के ऊपर लिबास पहनने वाले कौन सा इंसान हो? अरे कृष्ण कन्हैया को नबी मानने वाला इंसान हो? भाग गया। भाग गया। तो आवाज समझ लिया उसने, मरदूद ने। रहमत लाया था, इसे पता नहीं क्या समझ रही है आप। परसों से परेशान कर रखा है। अच्छा, हाँ तो क्या 2 बोला? मरतबा तो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? हमारा नाम एहसान है। हाँ फरमाएं हजरत जी, क्यों फोन किया था अपना आपने? तबीयत सुनाइए, जी, अपना तबीयत सुनाइए। तबीयत, अपना तबीयत है अपनी तबीयत? हाँ मतलब आप अपनी ही तबीयत सुनाइए। नहीं, आप तो मुफ्ती साहब है ना? जी आप मुफ्ती साहब है ना? जी नहीं, तो वो तो बोल रहा था कि हमारे मुफ्ती साहब हैं। नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती साहब नहीं है वो, आपको ज्यादा बोल दिए हैं वो। तो वो आपका रहमत रजा ने बोला कि हमारे मुफ्ती साहब से बात करो, ऐसा बोल रहा था। नहीं नहीं, तो फिर ज्यादा बोल दिया है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए तो आदमी को। आपके लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, कुछ उठाना चाहिए तो नहीं थोड़ा। अहमद रजा साहब ने पूरा उठा दिया। तो तवाइफ ने कहा कि साहिबजादे शर्मगाह बता दिए और ये आंखें छुपा ली, छतर से बता दिए। तो उसने कहा पहले आंख भागती है, फिर दिल भागता है, फिर शर्मगाह भागता है। ज्यादा उसने उठा लिया था। सुनिए ना, हेलो। जी जी जी। अब ये जो आप जुमला बोले कि आपके लोग ज्यादा बोलते हैं, तो ये तो आप भी ज्यादा बोल दिए। नहीं, मैंने वही बोला जो आपके आला हज़रत ने किया है। जी जी जी, नहीं हाँ, नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे कि मतलब वो क्या किए क्या नहीं किए हैं। क्यों? आपके वहाँ कुछ करे तो कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है उसकी उसकी खोज में रहते हैं आप। अख्तर सुनिए ना, मिसबाही हेलो। साहब मुंबई वाले ने लिखा अपनी किताब के अंदर, पहले अपने अकाबिर के गर्दन से कुफ्र का बोझ उतारो, पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। तो आपका वसूल है। अच्छा, हेलो हेलो। जी अगर तो हमको हमको आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है जी। कि शायद रमजान के मौका पे सूफी कलीम हनफी साहब का गुफ्तगू कुछ थोड़ा सा हुआ था क्या? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जी 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 तो मेरे जी, से बात मतलब ही नहीं अब करता है, आपसे। वो तो मेरे से बात ही नहीं करता है वो। नहीं नहीं, वो क्या बात नहीं करेगा, बल्कि उनका नाम तो सब जानता है। अरे फोन किया था लेकिन माँ बहन की गालियां देकर भागा, वो बात नहीं किया उसने। जी जी, हम आपके आवाजों से ऐसा महसूस कर रहे हैं। उसमें जो वो शर्त लगाए हैं उसको आप मंजूर नहीं किए, फिर आगे बात कुछ नहीं बना। कौन सी शर्त भाई? वो उसने कहा था, रेडियो है। मुझे मैं बता रहा हूँ, सुने मेरी, उसकी आपको नहीं खबर। उसने कहा था कि आमने सामने मुनाजरा करोगे या व्हाट्सएप में मुनाजरा करोगे या फोन कॉल पे मुनाजरा करोगे, चुन लो किस पे बात करो। तो मैंने कहा चलो फोन कॉल पे मुनाजरा कर लेते हैं। जब मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारे 3 ऑप्शन में से मैंने एक चुन लिया, उसकी जिम्मेदारी थी दोबारा वो व्हाट्सएप में मैसेज ना करे। 3-4 मिनट के बाद डाल रहा था वो। मैं बोला मैं उस नंबर को ब्लॉक करके मैं बोला चलो तुमने जो 3 शर्त दी उसमें से मैंने एक चुन लिया, फोन कॉल बात करें शराइत तय करके। तो बताएं, अब बात करो। जैसे ही फोन लगाया, 3 मरतबा लगाया नहीं उठाया, चौथी मरतबा लगाया ब्लॉक कर दिया। दूसरी हमारे मौलाना को लिया लाइन पे, उन्होंने लगाया 2 मरतबा नहीं उठाया, तीसरी मरतबा उसने उठा दिया। जैसे उठा नया नंबर देकर उठाया, जैसे ही मैंने बात किया मेरा नाम सुना, माँ बहन की गालियां देकर भागाओ। नहीं भागा तो खैर नहीं, इल्मी फन में बहुत ही अल्लाह ने उनको सलाहियत अच्छा, दिया। आपका नाम क्या है हजरत? हमारा नाम हो गया हजरत, हम कोई हजरत नहीं, बस एक आम आदमी है। हमारा नाम हो गया मोहम्मद एहसान अंसारी। तो एहसान साहब, आप जरा बात करा देना उससे, सूफी कलीम से मेरी।
آپ خود دیکھ لیں گے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے نا کیا مطلب بات کر کے کہاں کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے؟ تو پھر کیوں بول رہے ہیں؟ پھر کیوں فون کرتے ہیں آپ لوگ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو؟ آپ کو کسی نے فون کیا؟ آپ کے لوگ ہی فون کرتے ہیں، آپ بھی فون کرتے ہیں. اگر حل نہیں ہوتا ہے، جب یہاں پھنستے ہیں آپ لوگ، بات کرانا پڑے گا اور آپ کی حقیقت واضح ہو جائے گی، تب بولتے ہیں بات کرائے کیا فائدہ. اگر فائدہ نہیں، آپ لوگ فون کیوں کرتے ہیں؟ کیوں فون کرتے ہیں آپ لوگ؟ شرم غیرت ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے اندر؟ وہ تو خیر وہی رحمت بھائی جانیں گے بہرحال. ارے عجیب کون سے آپ نے ابھی بولا بات کرے کیا فائدہ، پھر فون کرو بات کراتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ کے بڑوں سے بات کراؤ تو بولتے ہیں بات کرے فائدہ نہیں ہے. اور آپ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ بات نہیں کر سکتے، بھاگتے ہیں. بات تو کرو تو آپ دیکھ لیں گے، دودھ کے پانی کا پانی ہو جائے گا. حضرت ہاں احسان بھائی بولیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ جی آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے؟ ایک ہے، دیکھو دو چیز کا نام ایمان ہے، ایک امید اور خوف. ٹھیک ہے، میں اسے خلاصہ کر دوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قول سے انہوں نے فرمایا اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے ایک کے علاوہ باقی سب جنتی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور پھر کہا اگر اعلان ہو جائے ایک کے علاوہ باقی سب جنتی ہے تو اللہ جہنمی ہے تو مجھے اللہ سے خوف یہ ہے کہ شاید وہ جہنمی میں نہ ہوں. تو امید کا مطلب رضا ہے اور خوف ایک تو ہے تو خوف تقوی ہے. تو ایک امید جو ہے یہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. تو ہماری مجھے امید ہے، سنیں نا، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے، مسلمان گھر پیدا کیا ہے اور ضروریات دین پر چلنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. یہ ہے اللہ کی رضامندگی کی علامت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کیا کرے گا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارا خاتمہ کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تم سے اور جنت سے کیا مطلب ہوا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، آپ لوگ کہتے ہیں ہم ہی جنتی باقی سب جنت. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی سب جہنمی، ہم یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں کبھی. ہاں اللہ سے امید رکھتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ جی مطلب یہ بیچ کا راستہ یہ بہتر راستہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے چالوں میں سے چال ہے. تو پھر حضرت احسان بھائی آپ کے اکثر علماء یہ اشعار کیوں پڑھتے ہیں تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، یعنی تمہارے لیے جنت نہیں ہے، جنت تمہارے لیے. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں. اور یہاں تک بہت سارے آپ کے بڑے بڑے علماء سے، کشمیر کے عالم سے میں نے بات کی، اس نے کہا ہم ہی جنتی تم سب جہنمی ہو. تو میں نے کہا نئی تقریر کتاب ہے احمد یار خان نعیمی صحابی کی، انہوں نے کہا کوئی نیکی والا اپنے متعلق یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں جنتی ہوں، یعنی مسلمان ایک کہہ نہیں سکتا. کیوں کہ اللہ نے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کا جنتی میں ہوں، نصارہ کا جنتی میں ہوں، باقی کوئی نہیں ہے. تو یہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرنا یہودی نصارہ کا طریقہ ہے. مسلمان تو ایمان و عمل کے پابندی کے ساتھ ڈرتا رہتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. حضرت جی میں ایک عوام ہوں، ہے نا حضرت؟ جی بالکل. میں اپنا کچھ عقیدہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ ہمارا اصلاح کریں گے، ہے نا حضرت؟ جی بتائیں بالکل. میں ایک عوام میں سے ہوں، میں کوئی عالم یا مفتی کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے احسان بھائی، بالکل صحیح کہا آپ نے. عوام کو ہی تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے تو صحیح راستہ بتائے. جی بات میں جہاں تک مان کے چلیے کہ آپ عالم ہیں یا جو بھی دیگر عالم ہیں جن کو میں سنتا ہوں، اور ابھی تک میں قریباً 12 سال سے کنٹینیو تقریریں سنتا ہوں، سمجھ گئے حضرت؟ ماشاء اللہ. مگر احسان بھائی میں سچ بول رہا ہوں، میں آج تک تقریباً میں 2018 سے لے کر کے آج تک اس میدان میں ہوں، کبھی میں نے کسی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دی. اور آپ کے بڑے بڑے علماء جیسا مفتی مدثر رضا حشمتی، عبد المصطفیٰ حشمتی، صوفی کلیم رضوی اتنی گندی گالیاں دیتا ہے کہ مت پوچھو. ماں بہن گالیاں، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، یوٹیوب میں ڈلا ہوا ہے. تو بتائیں احسان بھائی، یہ علماء کی شان ہے کہ ماں بہن گالیاں دینا؟ بھائی دلائل سے بات کرو. یہ تو خیر وہ جو بولتے ہیں ان کا جواب دہی ہے. جی
اور ہمارا نظریہ ذرا 1 منٹ کے آپ لیے حضرت سن لیں گے، اور کچھ اگر رون ہوگا تو اصلاح کریں گے. ہاں جی جی بالکل ماشاء اللہ. دیکھیے ہمارا نظریہ حضرت یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے ایک روز اپنے رب کے طرف وہ لوٹ جائے گا. ہاں بالکل، انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی اور کامیابی کا منزل وہی پائے گا جو اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا. بالکل بالکل صحیح بات. اور اس کے علاوہ جو اپنے رب کو راضی نہیں کیا وہ سب ناکامیاب جائے گا. بالکل بالکل. راضی کا نشانی کیا ہے حسن بھائی؟ اللہ آپ سے راضی کی نشانی پہچان کیا ہے؟ وہی تو مطلب پہلے ہم اپنا یہ بتا رہے، آپ ہمیں اصلاح کریں گے، یہاں پہ غلطی ہے یہاں پہ صحیح ہے نا حضرت؟ جی 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 جی. تو اب اللہ کے راضی ہونے کا نشانی آپ پوچھ رہے ہیں نا حضرت؟ جی جی. اب اللہ کے رسول کا حدیث میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اہل بیت سے محبت کی اور ان سے پیار رکھا تو وہ سمجھے کہ گویا کہ ہم سے محبت کی اور ہم سے پیار رکھا. بالکل بالکل مطلب حدیث کا یہ معنی بتا رہا ہوں حضرت. ہاں جی بالکل. اور دوسرا بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مطلب جیسے میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو میرا طریقہ ہوگا اور ایک سنت ہوگا یعنی میرا اور میرے صحابی کے طریقے پہ تم عمل کرو گے تو تم کامیاب رہو گے، ہے نا حضرت؟ جی 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 جی. مطلب جو میں سنا ہوں، میں تو پڑھا نہیں ہوں، تو اس کے حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جی جی جی. تو میں نے جو صحابہ اکرام کا عمل دیکھا ہے، اللہ کے رسول تھوکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے، لیکن منہ پہ چہرے پہ مل لیتے تھے. یہ کیا میں راؤنڈ تو نہیں بول رہا ہوں حضرت؟ نہیں صحیح بول رہے ہیں آپ. اللہ کے رسول کا اتنا ادب کرتے تھے. ایک کوئی صحابی کا نام ہے جن کو میں ابھی بھول رہا ہوں، کوئی صحابی جن کو مسعود ابن عروہ ایسا ہی کچھ لفظ ہے، تو وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت. جی. تو وہ اللہ کے رسول کے بارے میں خبر لینے کے لیے کافروں نے اس کو بھیجا تھا، تو اس نے اپنے قوم کو جا کر بتایا تھا کہ تم محمد کو مٹانے کے لیے سوچ رہے ہو. محمد کے ماننے والے کا ادب کا حال یہ ہے کہ جو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گر دیتے ہیں وہ محمد کے خون کو کب زمین پر گرنے دیں گے. تو میں دیکھیے حضرت، ہم کو اتنا جانتے ہیں حضرت، جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اپنا جواب دے گا، میں اپنا جواب دوں گا، ہے نا حضرت؟ بالکل. مگر یہی ہے حضرت، ہیلو جی جی، مگر یہی ہے کہ انسان دین پہ عمل کرے اور یہ کوشش رکھے کہ عمل کرنے میں کوئی رسول کا بے ادبی نہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. معمولی بے ادبی بھی گستاخی ہے. مگر ہمارے عمل سے، ہمارے تقویٰ سے، ہمارے پرہیزگاری سے، ہمارے کتابوں سے، ہمارے جملوں سے رسول کا ادب دکھے، مطلب ہمارے جملوں سے رسول کا بے ادبی نہ ہو. تو مطلب میرا یہ منشا ہے کہ مطلب تقریر کرے یا کتابیں لکھے یا بچے کو پڑھائے تو رسول کے عظمت کا درس دے، جس طرح قرآن نے رسول کے عظمت کا درس دیا ہے نا حضرت؟ سنیں، اب میں بتاؤں ایک بات. جی جی جی. اب میں ایک بات بتاؤں، 2 چیز بتاؤں گا میں، ایک قرآن سے، ایک ہمارے اکابر سے. اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو. اللہ کی رضا نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہے. پہلی چیز، اطاعت کس کی زندگی میں ہے، کس کے مسلک میں ہے، وہ دیکھنا ہے. دوسری چیز، ہمارے جو اکابر میں سے حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک بات کہی کہ کوئی اگر خودکشی کرے تو حرام ہے، پانی میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن نبی علیہ السلام اگر کسی کو کہہ دے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو چھلانگ لگانا واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حق امتی کی جان میں ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ جتنا ہر انسان کو اپنی ذات پر حق نہیں ہے، اس سے زیادہ انسان کے اوپر نبی علیہ السلام کا حق ہے. اسی لیے آدمی خود اپنی جان پر حق نہیں رکھتا کہ خودکشی کرے، لیکن اللہ کے نبی اگر کہہ دیں خودکشی کرو تو خودکشی کرنا واجب ہوتا ہے اس وقت. اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا.
یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت اتنی کرنی چاہیے. جی اگر اللہ کے رسول کی حکم دے کہ تم خودکشی کریے گا حکم ہے، ہاں، اور اگر وہ نہیں کرے تو وہ قرآن کے خلاف چلا جائے گا. نہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف جائے گا. دوسری بات سنیں. تو یہ ہے ہمارے اکابر کا ادب اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق. آپ نے سنا ہوگا حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ آنے سے پہلے جوتے مبارک کھول لیا کہ بے ادبی ہوگی اگر جوتے پہن کر جاؤں گا تو ہمارے اکابر کا ادب پڑھو. لوگ گمراہ کرتے ہیں. ابھی ایک آدمی نے فون کیا، میں ابھی گزشتہ 8 دن پہلے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر تھا. کسی نے فون کیا، کہاں؟ میں نے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر. تو وہ تھا مخالف. اس نے کہا کہ تم لوگ تو ولی کو نہیں مانتے. میں بولا یہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو گمراہی کا زہر ڈالا گیا ہے کہ دیوبندی اللہ کے ولی کو نہیں مانتے، یہ انہوں نے ظلم کیا آپ کے ساتھ. کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ والوں کو نہیں مانتا ہو. کیونکہ خطبے کے اندر، خطبہ دارالعلوم کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اولیاء کی کرامت حق ہے. جب اولیاء کرام کی کرامت کو حق مانا گیا ہے ہماری کتابوں کے اندر، تو اولیاء کو کس طرح ان کی توہین کریں گے؟ تو یہ اصل میں کیا ہے، لوگ اپنے جیب اور پیٹ کے لیے احسان بھائی گمراہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری طرف آ جائیں گے تو آپ کا چندہ جو وہاں جاتا تھا اس کے جیب میں وہ بند ہو جائے گا. آپ جو فاتحہ کراتے تھے اس کو منافع نہیں ہوگا. بہت سارے مساجد ایسے ہیں دعوت تبلیغ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کایا بدل دیا ہے. جہاں ان کے مولویوں کے جیب اور پیٹ بھرتے تھے وہ نہیں ہوتا ہے. تو یہی غصہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ سلام کلام بند کرو. حالانکہ کافروں کے سلام کا جواب بھی دینے کا حکم ہے شریعت کے اندر. ورنہ قرآن نے کیوں کہا والسلام علی من اتبع الہدی؟ اس لیے جب کوئی سلام کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، یعنی اپنے جملے میں سلام کو وعلیکم کہہ دو کم سے کم. اتنا تو کہنے کا حکم شریعت کے اندر ہے. تو ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہے. اب یہاں پہ کیوں حسن بھائی یہاں پہ کیوں منع کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم سلام کرو گے تو قریب ہو جاؤ گے، اور قریب ہو جاؤ گے تم ہمارا چندہ دھندہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا، سلام دیا تو عالم تھا، امام تھا اس کے مسجد کا، بولے ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ تو کہا ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا. شریعت میں کوئی بات ایسا بتاؤ کہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ کسی کا سلام کا جواب دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بولے اتنا کمزور نکاح کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم سے پڑھا لینا، موت تک تمہارا نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ گمراہ کیا گیا اپنے طرف سے مذہب بنانا، شریعت بنانا، مسئلہ بنانا. یہ کس نے حکم دیا ہے یار؟ اچھا حضرت میں جو یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں ایک عبارت میں اپنے علماء سے جو سنتا ہوں، جی تو آپ اس کا اصلاح کریں گے کہ وہ کہاں تک صحیح بتاتے ہیں اور کہاں تک راؤنڈ بولتے ہیں؟ بالکل حسن بھائی، بالکل کریں گے انشاءاللہ. میں یہ سنتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضور کہ اگر مان لیا جائے کہ جیسے اللہ کے رسول کے علم کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کل علم تو اللہ کے رسول کو نہیں ہے، یہ رب کے پاس ہے. اگر بعض علم ہے تو اس میں حضور ہی کا کیا خصوصیت ہے؟ یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں نا. بعض علم غیب. ہاں، بعض علم اگر اللہ کے رسول کو ہے تو اس میں حضور ہی کا کیا خصوص ہے؟ یہ تو عام انسانوں کو بھی ہے، کچھ علم تو پاگل کے بھی پاس ہے، کچھ علم تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ کے رسول کا مطلب کیا؟ یہ خاص مطلب ماننا نہیں ہے. ایسا علم تو ہر جانور پاگل اور یہ چرند پرند کو بھی ہے. مطلب اس طرح کیا مطلب یہ سب کیا مسئلہ ہے حضرت؟ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اب سنیں انشاءاللہ. جیسا بعض علم غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب مانا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے، اور کہا گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. کیا کہا گیا؟ اور ایک کتاب میں الدولۃ المکیہ دوسری کتاب کے اندر لکھا ہے الامن علا کے اندر کہ علم غیب انبیاء کا معجزہ ہے، کہ علم غیب انبیاء ہی کو ہوتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہوتا. اب اگر یہی عقیدہ ہو کہ علم غیب اللہ کے نبی کا علم غیب ایک معجزہ ہے اور انبیاء کے خاص ہے، تو بتائیں احسان بھائی الملفوظ کے اندر گدھے کے متعلق علم غیب مانا گیا ہے. کس کے متعلق؟ گدھے کے متعلق. تو اگر علم غیب معجزہ ہے تو گدھے کو علم غیب دیا ہے تو گدھا صاحب معجزہ ہے؟ توہین کی نہیں؟
میری بات سنتے جائیں. دوسری بات, اگر علم غیب معجزہ ہے اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے, نور العرفان کے اندر شیطان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے. دیکھا شیطان نبی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, شیطان بھی معجزہ کا شیطان کا. سنو نا میری بات, سنو نا میری بات سنو نا. ہاں, نور العرفان کے اندر لکھا ہے شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے کہ آئندہ کی جو خبر دی ہے آج تک وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. یہ بات لکھا ہے نور العرفان کے اندر. تو اگر علم غیب اگر نبی علیہ السلام میں خاص خصوصیت ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کیا تخصیص, حضرت نے سوال کیا ہے, اگر علم غیب نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو گدھے کے متعلق بھی دیا گیا, کہا گیا ہے, شیطان کے متعلق بھی کہا گیا ہے, پھر نبی علیہ السلام کی کیا خصوصیت, حضرت وہی سوال کر رہے ہیں. تو اگر یہ کہنا گستاخی ہے تو پھر علم غیب تو مانا گیا, آپ کے اعلیٰ نے مانا ہے الملفوظ کے اندر, احمد یار خان نعیمی صاحب نے نور العرفان کے اندر مانا ہے علم غیب. بہت ساری کتابیں ہیں جہاں علم غیب کو گدھے کے لیے, کتے کے لیے, سانپ کے لیے اور کئی حقیر جانور کے لیے مانا گیا ہے. اسی لیے حضرت نے لکھا ہے کہ علم غیب نبی اصل میں خصوصیت نہیں ہے, کیا تخصیص, ایسا علم تو فلاں فلاں کو بھی ہے, تو فلاں فلاں کو حضرت نے کہہ دیا گستاخی, آپ کے اعلیٰ نے الملفوظ میں کہا گستاخی نہیں, نور العرفان میں شیطان کے لیے مانا گیا گستاخی نہیں. یہ تو بہت ظلم ہو گیا. ہمارے اکابر کچھ کہہ دے گستاخی, اس سے خطرناک جملہ استعمال کر لیا جائے تو گستاخی نہیں ہے. احسان بھائی بتائیں نا, آپ انصاف سے بتائیں, علم غیب اگر نبی کا خاص, نبی کی خصوصیت ہے تو شیطان کے لیے مانا گیا, شیطان نبی ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک. تو گستاخی بڑی جو مانے گا علم غیب وہ تو گستاخ ہو گیا. شیطان تو مردود, جی شیطان تو اچھا حضرت ہیلو, جی اب یہ بول رہے کہ ہم چلیے بہرحال آپ سے آج اتفاق ایسا بات ہو گیا ہے نا حضرت. جی, اب سمجھ میں آئے نا احسان بھائی, اصل میں سمجھ میں آئی نا, جی سمجھ میں آئی نا آپ کو بات. کیا بول رہے حضرت؟ میں نے جو کہا آپ کو کہ ادھر حضرت نے لکھا ہے حفظ الایمان کے اندر ایسا علم غیب تو بعض فلاں فلاں کو ہے, اس میں نبی علیہ السلام کی کیا خصوصیت, یعنی جب گدھے کے متعلق احسان بھائی یعنی جب گدھے کے متعلق علم غیب, مثال کے طور پر آپ عوام ہیں اور مثال میں سمجھتا ہوں میں حافظ قرآن ہوں, تو ہماری ایک خصوصیت ہے نا آپ کے مقابل میں. اگر آپ بھی عوام ہیں ہم بھی عوام ہیں تو ہمارے دونوں میں خصوصیت کیا ہے, دونوں تو برابر ہے نا. حضرت وہی کہہ رہے ہیں کہ جب گدھے کو بھی علم غیب ہے, شیطان کو بھی علم غیب ہے اور نبی کے لیے بھی علم غیب مانا گیا, تو دونوں میں خصوصیت کیا ہے. نبی کی خصوصیت تب ہوگی جب گدھے کے لیے شیطان کے لیے نہیں مانا جائے اور صرف نبی کے لیے مانا جائے. یہاں تو گدھے کے لیے مانا جا رہا ہے, شیطان کے لیے مانا جا رہا ہے, دجال کے لیے مانا جا رہا ہے, پھر نبی علیہ السلام کی خصوصی شان کیا باقی رہی بتاؤ نا احسان بھائی. اچھا حضرت آپ ہمارا ایک بات ذرا سن لیں گے. نہیں یہ ہو گیا نا, یہ بات ہو گئی نا. جی پہلے سن تو لیجیے اس سے ایک بات. ہاں, جیسے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ جیسے اس میں حضور ہی کا کیا خصوصیت ہے, ایسا علم تو جانوروں, پاگل اور بہرحال جو جس کو بھی ہے نا حضرت. ہاں اس سے بات نہیں کرنا, مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مطلب جیسا مطلب ایسا علم تو ان کو بھی ہے نا حضرت. تو مطلب میں یہ بولنا چاہتا ہوں جیسے یہ لفظ ایسا جو ہے تو کیا مطلب ویسا ہی علم جانور کو ہے کہ جیسا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے. جی دیکھیں ابھی میں نے ایک بات کہی ہے آپ کی 2-3 کتابوں سے کہ انہوں نے کہا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہ علم غیب ایک معجزہ ہے, انبیاء کا معجزہ ہے اور انبیاء کی خاص شان میں سے ہے. تو جو چیز انبیاء کی خاص شان ہوگی یعنی جس میں ہوگا وہ نبی ہوگا, وہ تو شیطان کے لیے مانا گیا, شیطان نبی کیوں نہیں ہے آپ کیا. دوسری بات اگر اس کے اندر گستاخی ہوتی تو ایک بہت بڑے آپ کے عالم گزرے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب, جو اپنی کتاب حضرت ہم تو آپ کو پہلے یہ بتا دیے کہ ہم ایک عوام ہیں. جو بات تھا وہ ارے احسان بھائی اسی لیے تو آپ کے عالم کا حوالہ دے رہا ہوں میں, عوام ہے اس کے لیے, تو آپ کس کی مانیں گے اگر عالم کی نہیں مانیں گے تو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤ, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گھر سے. سنیں نا احسان بھائی, کتا جانور کا علم ہوگا اشرف علی تھانوی کا کتا جانور کی طرح علم ہے ہوگا. سنو میں سمجھا رہا ہوں سنو تو کتا سور کی طرح. ارے یار کون گالی دے رہا ہے احسان بھائی, گالی کون دے رہا ہے,
अरे ये गाली नहीं बोल रहे हैं। हेलो, अरे जब थोड़ा बोले तो सुन जाऊंगा, तो खामोश हो रहा। हाँ बोलिए हजरत। खामोश कराओ उसको। जब इल्म गैब गधे के लिए माना गया है, शैतान के लिए माना गया है, और ये आपकी किताब में लिखा गया है कि इल्म गैब नबी का खास है, नबी के खासा है, नबी का खास शान में से है, तो शैतान को नबी क्यों नहीं मानते? हजरत ने वही सवाल उठाया है, इसमें नबी अलैहिस्सलाम में खुसूसियत क्या है? बुरा मान गया। अरे खामोश रहो यार, आपका मौलवी बहुत अच्छा है, हुजूर के बारे में खामोश रहो यार, बुरा नहीं मान गए। जरा खामोश रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बीच में मत बोलना भाई। इस तरह बात झगड़ा करोगे ना, झगड़ा करो, बात समझ में नहीं आएगा। झगड़ा करने का इरादा है, फोन रखो, झगड़ा करते रहो तुम आपस में, ठीक है? समझने की, हाँ तो खामोश कराओ ना, किसको लेकर आए लाइन पे? खामोश कराओ उसको ना। दूसरी बात सुनना, प्रोफेसर मसूद साहब ने अपनी फाजिल बेरवी खुसूसियात या दूसरी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत थानवी की तवज्जो उधर गई नहीं है, उधर ख्याल गया ही नहीं कि तौहीन है। दूसरी बात उन्होंने लिखा है ऐसे कलाम में तावील करनी चाहिए। क्या कहा? तावील करनी चाहिए, ना कि फतवा लगाना चाहिए, ठीक है? ये हिफ्जुल ईमान के इबारत के मुताबिक उन्होंने लिखा है। जब आपके बड़े आलिम जो जिनका 12 साल अशरफ अली थानवी को समझाया आला हजरत ने कि ऐसा बात मत लिखो, कहाँ लिखा है? मैं हवाला देता हूँ, फिर भी उसमें लिखा ही था। कौन सी किताब में लिखा है अपने उलमा को? भाई कौन सी किताब में लिखा है? अरे कौन सी किताब में है? हेलो, हाँ वो सब छोड़िए आप। हाँ आप अपना बात बताइए। नहीं, वो जो बोल रहा है कि 12 साल तक हजरत थानवी को समझाया, वो कौन है? कौन बोल रहा है? क्या नाम उसका? अच्छा छोड़िए ना वो नहीं, देखो एहसान भाई, लोग गुमराह होंगे इसी बात से, लोग गुमराह होंगे कि हाँ उसके हजरत थानवी को उसका हालात ने समझाया था लेकिन समझा नहीं। ये कौन सी किताब से बोल रहा है? नाम क्या, जरा बताएं उसका नाम। वो बोलता क्यों? अगर कुछ बात दलील नहीं उसके पास तो हजरत। हेलो, जरा उसको बोले हैं कि कौन सी किताब में पढ़ा है, जरा बताएं उसको नाम। हेलो हजरत, एहसान भाई नाम क्या है उसको बताएं ना, नाम क्या है? वो गालियां दे रहा है, नाम क्या है? जी सुनिए ना, उनको नाम ध्यान नहीं होगा बहरहाल। हेलो हजरत, एहसान भाई उसको उसका नाम ध्यान पे नहीं, जरा पूछे ना कौन है, बस पूछे कौन है वो, आप तो बताएं। अच्छा हजरत, वो सब छोड़िए ना। नहीं उसका नाम नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं वो बोला क्यों बीच में? उसको पूछो उसका नाम क्या बता रहे और इबारत कहाँ लिखी हुई है, जरा बताए। अच्छा हेलो हजरत, कोई बात नहीं है, वो आप नहीं बोलेंगे तो मुझको जरा जैसे हजरत मैं जितना अपने आलिमों से सुनता हूँ, समझ गए? हाँ उससे तो आज तो इत्तेफाकन आपसे बात हो रहा है, तो मैं चले खामोश रहे। एहसान भाई अब मैं 2 किताब का जवाब दे रहा हूँ, उस किताब का 2 किताबें जवाब दे रहा हूँ, एकदम खामोश रहना। पहली बात तो ये है, जब अब्दुल बारी फरंगी महली जो आपके आला से खास दोस्त हैं, जब उनके सामने हिफ्जुल ईमान की इबारत रखी तो आपके आला हजरत के दोस्त ने, अब्दुल बारी फरंगी महली साहब ने, उन्होंने कहा इस हिफ्जुल ईमान की इबारत में हमें कोई गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है। तो आपके आला ने बार बार समझाया, फिर भी कहा कि मुझे समझ में इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। तो आपके आला हजरत ने अब्दुल बारी फरंगी महली से 12 से लेकर के 20 तक यानी 8 साल तक दोस्ती बरकरार रखी। हालांकि आपके आला का फतवा यह है, मन शक फी कुफ्रिही व अज़ाबी फ़क़त कफ़र, जो काफिर को शक करो भी काफिर है। हाँ आपके आला दोस्त ने तो इनकार कर दिया, गुस्ताखी है नहीं। दूसरी बात, अब बताएं आपके आलत ने उस शख्स जो 8 साल तक आपके आलत ने उससे दोस्ती रखी, जो हमारी हिफ्जुल ईमान की इबारत पर गुस्ताखी नहीं मान रहे हैं, आपके आलत गुस्ताखी हुए कि नहीं, काफिर हुए कि नहीं? दोस्ती बरकरार रखना क्या लिखा है कि देवबंदी से दोस्ती नहीं रखना चाहिए, उसको उस्ताद बनाना चाहिए, उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, जनाजे में शरीक होना नहीं चाहिए। यहाँ दोस्ती कर रहे हैं 8 साल तक, तो 8 साल तक कुफर काफिर रहे कि नहीं आपके आला हजरत? दूसरी बात मैंने कहा 2 किताब हवाला दूंगा। दूसरी बात, एक किताब है फतूहात रज़विया, वो उसने कहा ना कि तुम्हारे थानवी को समझाया 10 साल तक, कहा ना उसने, मैं हवाला जवाब दे रहा हूँ। फतूहात रज़विया के अंदर लिखा हुआ, आपकी किताब है, लिखा है कि हजरत मुर्तज़ा हसन चांदपुर रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे थानवी के शागिर्द थे, उन्होंने चैलेंज मुनाजरा किया आपके आला हज़रत को, खुद खत भेज करके मुनाजरा करो हमारे साथ कि हमारी गुस्ताखी कहते हो तुम, हमारी गुस्ताखी है, हमारे थानवी की गुस्ताखी, अकाबिर की गुस्ताखी है, सामने आ जाओ, बैठ के मसला साफ हो जाए, गुस्ताख कौन है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आपके आला हज़रत ने खत का जवाब ही नहीं दिया। अब वो कह रहा है कि 10 साल तक समझाया, समझा नहीं। आपकी किताब कह रही है कि जवाब देने की हिम्मत नहीं, मुनाजरा करने की हिम्मत नहीं, जब सामने बैठ करके हमारा ये इबारत में कुफरिया है, वो उसको वाज़े करने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो फिर इसका ये कहना कि 10 साल तक उसको समझाया समझा नहीं, ये जहालत नहीं तो क्या है? गुमराह होंगे लोग इससे।
اچھا اس کو ہٹا دیجیے حضرت، ہم آپ سے کچھ ایک دو بات پوچھ سکتے ہیں، اجازت ہے؟ یہ بات مکمل ہو گئی، سمجھ گئے آپ؟ جی جی اچھا یہ سب کچھ چھوڑ دیجیے، ایک دو بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ موضوع وہی ہے کہ دوسرا کوئی موضوع ہے؟ جی نہیں موضوع میں تو آپ کو پہلے یہ بتا دیا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں موضوع پہ بات کروں گا. آپ ذرا ان کو بھی پوچھ لیں بات سمجھ میں آئے کہ نہیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے نا بھائی، دل میں کوئی خلجان ہو ادب سے بات کریں، تاکہ آپ کی کتاب کو حوالہ کر دے کر میں سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں اپنے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت کہ جیسے مطلب سنی مسجدوں میں جو کھڑا ہو کے جو یا نبی سلام علیہ کا جو پڑھتے ہیں نا حضرت، جی جی تو وہ پڑھنا کس وہ جائز ہے یا حرام؟ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. اس طرح اگر پوچھیں گے نا، ٹھیک ہے، اگر یہ احسان بھائی، میں اگر آپ کو ہماری کتاب پیش کروں تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے. تو آپ کی کتاب ہے، آپ کے فقیہ الامت، آپ کے فقیہ الامت ہے، ان کا نام ہے مفتی فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب. وہ کتاب جہاں چھپی ہے مکتبہ فقیہ ملت دہلی، ٹھیک ہے. ان کی کتاب کا نام فتاوی برکاتیہ، جس کو فتاوی فیض الرسول بھی کہتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 431 کے اندر جو سوال کیا گیا ہے، ایک نے سوال کیا 430 کے اندر، از نیاز احمد انصاری، محلہ باغیچہ، التفات گنج، امبیڈکر نگر. انہوں نے سوال کیا، بعد نماز فجر مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ جس سے بعد میں آنے والے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. ایسی صورت میں، میں کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایسی صورت میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ صلاۃ و سلام. تو جواب لکھا ہے، الجواب، آواز کے ساتھ اور اوراد و وظائف یا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کی نمازوں میں خلل ہو تو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسے جہر سے یعنی زور سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آدمی بلند آواز سے سلام پڑھے اس کو بند کرنا، روکنا واجب ہے، اور جو نہ روکے وہ واجب کا ترک کر رہا ہے. اب بتائیں، کوئی بھتر واجب ہے، اگر چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو سلام پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد، اور جو اگر نہیں روکے تو وہ گناہگار ہے، واجب کا ترک کر رہا ہے. وہ آگے لکھتے ہیں، آگے سنو، وہ حوالہ کہاں سے دیا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 596 صفحہ کا حوالہ دے رہے ہیں جلال الدین. اور آگے فرماتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا جہر یعنی ایسی آواز جس سے کسی کی نماز یا تلاوت یا نیند میں خلل آئے یا مریض کو تکلیف پہنچے ناجائز ہے، ناجائز حرام لکھ رہے ہیں. کون؟ آپ کے فقیہ ملت جلال الدین صاحب لکھ رہے ہیں. اور آگے لکھ رہے ہیں، حوالہ کیا دیا؟ فتاوی رضویہ جلد دہم نصف آخر صفحہ نمبر 126. لہذا بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے سبب بعد میں آنے والے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، تو اس طرح صلاۃ و سلام پڑھنے سے رکنا مسلمانوں پر واجب ہے اور پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح پڑھنے سے باز آ جائے. اس کے بجائے ہر شخص الگ الگ آہستہ آہستہ پڑھے، یا تو فجر کی جماعت ایسے وقت میں قائم کرے کہ اس سے فارغ ہو کر صرف 2-3 بند سلام پڑھے، جس میں نئے آنے والے نمازی بھی شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ناجائز لکھا ہے. جی آپ بول لیے حضرت. جی جی جی. اچھا حضرت، اگر ایسا صورت نہ ہو تو پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل صلاۃ سلام پڑھیں، آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں، کسی کو خلل نہ پہنچائیں. اگر اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل نہ ہو تو زور سے پڑھیں، کسی کو تکلیف. یہاں تو یہ میں ایک بات بتاؤں احسان بھائی، یہاں تو بول رہے ہیں کہ کسی کی نیند میں خلل ہے، جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، جو نماز چھوڑ رہے ہیں، اگر سو رہے ہیں، ان کی نماز میں خلل نہ آئے، اس سے بھی آپ کو یہ دھیان دینا ہے. اس پر بھی بتائیں، نماز کون چھوڑتا ہے؟ مثال کوئی غیر مسلم ہے، اگر اس کی نیند میں خلل آئے تو وہ بھی وہاں پہ دھیان دینا ہے کہ اس کی نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے صلاۃ سلام پڑھنے سے. یہاں تو ہر مسجد میں زور چلا کے پڑھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھی بات نہیں ہے نا. اچھا بہرحال مان لیجیے حضرت، اگر خلل نہ ہو تو پڑھنا کیسا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنے کا منع کر رہے ہیں، اگر الگ الگ بیٹھ کر کے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں. اجتماعی نہیں پڑھے. حضرت خلل کے بنیاد پہ بول رہے ہیں نا، اگر خلل نہ ہو تو کیسا ہے؟ ارے یہاں تو ایسا بول رہے ہیں، ایسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ بیٹھ کے پڑھیں. اچھا چلیے، الگ الگ ہی جیسے کھڑا ہو کے مان کے چلیے کہ وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے نا حضرت. ہاں.
खामोशी से पढ़ रहा है, तो मतलब दूसरे को कान में आवाज नहीं जा रहा है, या नबी सलाम अलैका, तो मतलब ये क्या है, मतलब ये दूर से या ना दूर से? जी जी बिल्कुल, अगर किसी को खलल नहीं हो रहा है, कोई इबादत में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, नींद में खलल नहीं हो रही, तो हर आदमी जो है सलात सलाम दरूद पढ़ सकता है, सलात सलाम पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए मुसलमानों पर। मुसलमानों पर पूरी जिंदगी में फर्ज है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर सलात सलाम पढ़े, और जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुने वाजिब है कि पहली मर्तबा सलात सलाम पढ़े। बार बार मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है तो हर बार पढ़ना मुस्तहब है। अच्छा हजरत, मैं आपसे एक मसला जानना चाहता हूँ। जी जी, नहीं जो एक एहसान भाई, जो मैं हवाला दे रहा हूँ पहले उसको तस्लीम कर लें, फिर आगे दूसरा सवाल करें ना आप कि हाँ आप जो कहा सही कहा आपने, फिर मेरा ये हवाला देना बकना बेकार हो गया है ना, फिर पहले तस्लीम तो कर लेना। आपके हवाले जी हजरत, जी जी हम मतलब हम आपसे हजरत कुछ मसला पूछना चाहते हैं, कुछ बात। जी। अच्छा एहसान हजरत, मान के चलिए, एहसान भाई, आपने अभी मसला पूछा सलात सलाम के मुतालिक नमाज के बाद पढ़ना, मैंने हवाला दे दिया, समझा दिया, आपको समझ में आ गई ना? हाँ चलिए, वो तो फिर एहसान मतलब ये हुआ, मतलब ये चलिए मतलब ये हुआ आप अपने बड़े आलिम को भी नहीं मानते, हमारी क्या मानेंगे आप? जी नहीं, हम ना तो नहीं बोले ना हजरत। तो आप बोले ना कि हाँ जब हवाला दे दिया आपने हमारे अकाबिर उलमा की किताब से है तो बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ना चाहिए, तो कम से कम तस्लीम करें ना, और ना हमारा हवाला देना, आपका मसला पूछना बेकार होगा ना, अब आप मानेंगे नहीं। एक बात हजरत, जी एक बात जो बोले हैं कि जैसे मान के चलिए कि अगर खलल ना हो हाँ तो पढ़ सकते हैं, तो ये मेरे भी दिल को इत्मीनान गवारा करता है कि बिल्कुल मतलब सही बात है। अगर ऐसा मसला है जी 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो बेशक खामोशी के साथ पढ़े, क्योंकि नमाज के वक्तों में कुरान का सुनते की तिलावत भी बेहतर नहीं है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, माशाअल्लाह। तो हम चलिए दूसरे हम ये पूछ रहे हैं हजरत कि मान के चलिए कि हम आप जो अमल करते हैं, हाँ। तो वो जो भी अमल इसलिए करते हैं कि इससे अल्लाह राजी हो जाए, है ना हजरत? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल, अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। अल्लाह की रजा के अलावा देखो दो चीज शर्त है, अमल के कबूल होने की दो चीज शर्त है, एक तो है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और एक है इखलास, ठीक है? एक आदमी इखलास से कर रहा है लेकिन उसके अंदर इत्तिबा रसूल नहीं है तो काबिल कबूल नहीं हुआ। एक आदमी अमल कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दूसरे को दिखलाने के लिए कर रहा है, वो भी कबूल नहीं होगा वो इबादत, ठीक है? दो चीज शर्त है, हुस्न अमल यही है कि इत्तिबा रसूल हो और इखलास हो। नहीं, हमारे उलमा अक्सर बोलते रहते ना हजरत की, जैसे मतलब बोलते कि अल्लाह के रसूल को ये नहीं मालूम था, अल्लाह के को वो नहीं मालूम था, कैसी है हो, तो मतलब ये सब क्या मतलब बोलते रहते कि ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था, मतलब अल्लाह के रसूल के इल्म के साथ। एहसान भाई, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक के अंदर कई जगह बयान फरमाया है कि फला बहुत सारी चीजें ऐसे जो रसूल को नहीं पता, नबी को नहीं पता। आप कुरान खोल के देखें ना, आप कुरान खोल के आप कुरान तर्जुमा पढ़ेंगे ना, सुनो ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, मैं जब समझा रहा हूँ, कुरान में कई जगह अल्लाह ने बयान, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक। मैंने बहुत सारे वाक़े ऐसे बयान किया, बहुत सारे रसूल को नहीं पता, हाँ नहीं, बहुत सारे रसूल अल्लाह मिसाल में दे रहा हूँ आपको कि मिसाल के तौर पर 1,24,000 अम्बिया है, मिसाल के तौर पर ले लो, तो कुरान में चंद अम्बिया का नाम आया, बाकी अम्बिया का नाम कहाँ है? कुरान ने नहीं बताया, जब कुरान नहीं था नबी ने भी नहीं बताया, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब। यहाँ इल्म गैब का इनकार हो रहा है नबी अलैहि सल्लम की ज़ात से। बहुत सारे अंबिया का वाक़या पढ़े आप, जो पहचान नहीं पाए जो घर में कौन है, ठीक है? हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, तो 26 पारा की आखिरी आयत है ना, वो पढ़े आप, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता नहीं घर में फरिश्ता आ रहे हैं और खूबसूरत बच्चे की शक्ल में आ रहे हैं, मुफ्ती साहब लाइन पे हैं, बताएगा गलती हो तो मुझे मेरी पकड़ करें मुफ्ती साहब, तो वहाँ उनको समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन आ रहा है। बाद में बताया, जब घबरा गए, हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मेहमान समझ करके बछड़ा ज़बह करके सामने खाने के लिए रख दिया, वो खा नहीं रहे, तो ये डर गए कि खा क्यों नहीं रहे, कोई दुश्मन तो नहीं है, खौफ हुआ उनको। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं आपको बसारा सुनाने के लिए आया हूँ। फिर उनको पता कि ये फरिश्ता है, अगर पहले से पता चलता तो बछड़ा ज़बह नहीं करते,
تو نبی کو وہ خود ہدہد آ کر ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا. کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے. قرآن میں اللہ وہ واقعہ بیان کر دیا. تو کیا ہدہد وہاں بھی تھا؟ ہدہد وہاں بھی تھا. تو یہاں قرآن میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری غیبوں کی باتوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے. تو اگر یہ گستاخی ہے تو گستاخ قرآن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسی باتیں نہیں ہیں. جو دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے احسان بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تمام مخلوق زیادہ علم کس کو ہے؟ اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارا عقیدہ یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں ہے. اللہ نہیں دیا ہے. بات چلتی علم غیب کا وہ آپ کے یہاں بھی اس میں اختلاف ہے. بہت ساری باتیں ہیں. تو اب حفظ الایمان جب تعبیر کی گئی حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے خود اس کا خلاصہ کر دیا کہ میری ایسی نیتی تھی نہیں. لوگوں نے بدنام کیا ہے, خواہ کفر کا فتویٰ دینے کی کوشش کی ہے اپنے نیا مسلک نیا دین کو چمکانے کے لیے. حضرت نے خود خلاصہ کر دیا اور آپ کے بڑے بڑے لوگوں نے اصول بنایا ہے. جب مصنف اور قائل کہنے والا خود خلاصہ کر دے تو اس پر کوئی نکیر نہیں. اچھا سر جی جی بولیں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں حضرت, جیسے مان کے چلیے کہ قرآن نے کہا کہ کس کے پیٹ میں بچہ ہے اور کس کو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے نا حضرت. بالکل بالکل. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اللہ نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں مگر حضرت ابو طلحہ صحابی کا ایک بیٹا زبان دنیا سے رخصت کر گئے. ہاں اس کے بعد میں رخصت کیے, اس شام میں وہ اپنے بیوی سے ملے تھے. ہاں ہاں. تو اللہ کے رسول نے صبح میں جب ملا تو حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ اے ابو طلحہ تم نے جو رات اپنے بیوی سے صحبت کی ہے تو جو تمہارا بیٹا اللہ نے لیا ہے اس سے بہتر بیٹا تم کو عطا کر دیا. اللہ برکت دے گا. ہاں برکت دے گا, اس میں برکت کی دعا. اللہ تمہاری رات میں اللہ برکت دے گا. یہ جملہ ہے, اللہ تمہاری رات میں برکت دے گا. آپ دیکھ لیں, حوالہ مطالبہ کر لیں اپنے مفتیان کرام سے اور حوالہ پڑھیں. وہاں پہ اللہ کے رسول رات کی ملنے پر برکت کی دعا دی ہے, نہ یہ کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایسے حوالے ہیں. اچھا حضرت میں جیسے ایک بات بول دینا چاہتا ہوں, رکھ دینا چاہتا ہوں, ہے نا حضرت؟ جی جی بولیں. میں یہی بولنا چاہتا ہوں حضرت کہ جیسے آپ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں میں بھی دنیا میں پیدا ہوا ہوں, ہے نا حضرت؟ جی جی جی. میں اتنا بولوں گا حضرت کہ میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں, میرا تو گنتی کسی گنتی میں بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل تعظیم ہے. جو کلمہ کو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کلمہ گو کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا. آپ تو خیر پڑھے لکھے ہیں, میں تو خیر عوام ہوں, ہے نا؟ مگر میں ایک عوام ہو کر ایک ہی بات بتائیں گے حضرت, بھلے قرآن پڑھیے یا حدیث پڑھیے یا ائمہ کے اقبال پڑھیے, جو بھی پڑھیے, ہم تو ابھی تک قرآن و حدیث سنے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے ادب کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھیے. تو احسان بھائی بے ادبی کون کرتا ہے؟ آپ بار بار یہ جملہ استعمال کرتے ہیں, مطلب دل کی بات کھول کے کہہ دیں نا تاکہ خلاصہ ہو جائے. مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں نا؟ میں وہ نہیں بول رہا ہوں حضرت. میں جیسے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں حضرت کہ مطلب اس چیز کو ہمیشہ ہر انسان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کرے یا ہم جو تقریر کرے یا ہم جو کتابیں لکھے یا ہم جو لوگوں کو نصیحت کرے تو اس میں اللہ کے رسول کا ادب برقرار ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میں نے پہلے بھی کہہ دیا آپ کو کہ نبی علیہ السلام کی ادنا سی بے ادبی کرے وہ گستاخ ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے کئی کتابیں لکھی ہیں. میں ایک کتاب کا نام بتا دوں آپ کو, با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب کتاب کا نام ہے, جو پیر ذوالفقار دامت برکاتہم عالیہ نے لکھا ہے. کسی کتاب ہے, اس کتاب کو آپ پڑھ لیں. انہوں نے انبیاء کا ادب کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ لکھ دیں, اس کو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا ادب لکھا ہے اور وہاں خلاصہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والے کو کتنا ادب کرنے چاہیے. ہیلو جی 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 کتاب پڑھیں آپ. ہمارے علماء دیکھو اصل احسان بھائی
بدنام کیا گیا ہمارے کو آپ لوگوں کے ساتھ. حقیقت بات کیا ہے رکھتے نہیں ہیں. جس طرح آپ بدنام کرتے ہیں ہم بھی ابھی آپ کی علماء کی عبارت رکھتے ہیں. تو جو عبارت پر گستاخی کے فتویٰ ہم پر لگاتے ہو وہی عبارت آپ کے گھر سے پیش کی جاتی ہے تو ہم گستاخی نہیں ہوتے آپ کے یہاں. مطلب ہم بے ادبی کریں کسی کی گستاخی اور آپ بے ادبی کریں تو وہ تعظیم ہے. بتائیں نا. دیکھیے نا حضرت جی حضرت جی بولے. قرآن ایک لٹکا ہوا تلوار ہے اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ کٹ جائے گا. بالکل قرآن سے ٹکرانے والا مر جائے گا جہنم جائے گا. جی قرآن ایک لٹکا ہوا تلوار ہے جو اس سے ٹکرائے گا وہ کٹ جائے گا تو جھک جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. بالکل. کون ٹکراتا ہے؟ بہرحال ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اللہ نے جو طریقہ ہے وہ قرآن میں بتا دیا ہے. ہاں اب وہ ہم کو سوچنا ہے کہ مطلب ہم کو جہنم میں کے راستہ پہ چلے جائے یا ہم جنت میں جائے. بالکل اللہ نے بتا دیا. بہرحال ہم یہی بولیں گے کہ جو شخص جہنم گیا وہ ہمیشہ کے ہلاکت میں گیا. ہاں بالکل جنت گیا وہ ہمیشہ کے راحت میں گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر وہ کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور کافر نہیں اگر مسلمان جہنم میں گیا ہے تو وہ کچھ دن تک وہ سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. میں وہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مان کے چلیے کہ اگر مسلمان ہے اور اگر وہ بے ادبی کر دی تو ابھی آپ نے کہا نا کہ نبی کا بے ادبی کفر ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو جب وہ کفر کر دیا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. نہیں دوسری بات یہ ہے اگر کوئی آدمی اگر انجانے میں غلطی میں نبی علیہ السلام کی بے ادبی کر دی تو وہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر کوئی اگر گستاخی کرے تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت نے سوانی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سونے کا طریقہ اور کہتا ہے کہ میں اس طرح سوتا ہوں میرا یہ اعضاء ایسا ہوتا ہے پیر جب میں مڑتا ہوں میرا پیر محمد ہو جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. محمد کی شکل بن جاتا ہوں. اس چیز سے علم نہیں ہے میں گفتگو نہیں کروں گا. سر نا سوانح اعلیٰ حضرت میں ہے سوانح اعلیٰ حضرت میں ہے. میں ایک ہی بات جانتا ہوں حضرت ایسے اتفاقاً آپ سے ہمیں بات ہو گیا. جی ہم اتنا جانتے ہیں حضرت کی جو مصطفیٰ کا ادب اپنے ہاتھوں میں تھام کے لے گیا. ہاں جو مصطفیٰ کے ادب اپنے تھام کے جو اپنے ہاتھوں میں تھام کے لے گیا مرتے وقت وہ ایمان پہ گیا اور جو جس کے ہاتھوں سے ادب مصطفیٰ کا دامن چھوٹ گیا. ایک بات سنیں مجھے ایک بات سنیں نا احسان بھائی. اچھا جو خواجہ ابو طالب تھے وہ نبی علیہ السلام کا ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے تھے. پوری زندگی اتنی محبت کرتے تھے ادب کرتے تھے کہ کسی کافر کی مجال نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھائے. کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن کیا جنت میں گئے ہو؟ سنیں نا احسان بھائی میں کچھ بول رہا ہوں سنیں نا میرا جواب دیں. کیا وہ جنت میں گیا؟ وہ جنت میں نہیں گیا تو کیا مسئلہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو میں وہی بول رہا ہوں جنت میں جانے کی دو چیز شرط ہے. ایک ہے محبت اور ایک ہے اتباع. نبی علیہ السلام سے سنیں نا میری بات سنیں نا نبی علیہ السلام سے اٹوٹ محبت ہو عشق ہو اور نبی علیہ السلام سے کی اتباع بھی ہو دونوں کامل درجے کی ہونی چاہیے تو آدمی جنتی ہے. صرف محبت کا دعویٰ کرنے والا جنتی نہیں بن سکتا. جیسے ابو طالب جنتی نہیں بن سکا ہے نا. میں صرف محبت کا نہیں بول رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ زندگی بھر کوئی اسلام پہ عمل کرتا رہے اگر ہاتھوں سے آخری وقت میں بھی ادب کا دامن چھوٹ گیا تو وہ جہنم جائے. بالکل بات ہے صحیح بات ہے. کس نے انکار کیا بھائی؟ جی میں یہی بول رہا ہوں حضرت کہ دنیا میں اتنا مناظرہ ہوتا ہے اتنا مباحثہ ہوتا ہے بس یہی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے ہاتھوں سے رسول کا ادب کا دامن نہ چھوٹے تو خیر ہے نہیں تو چھوٹ گیا تو. احسان بھائی آپ یوٹیوب میں دیکھیں کئی چینلوں میں ایک مناظرہ موجود ہے ابھی فی الحال نیا مناظرہ ہوا الہ آباد کے اندر اور اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی اسی میں نے کتاب جو آپ کو شروع میں پیش کیا صلاۃ سلام کے متعلق یہی عبارت میں وہاں لکھا گیا کہ بھائی صلاۃ سلام پڑھنا جائز نہیں. تو جب ایک مہینے کے بعد مناظرہ طے ہوا اور اصل کتاب لے کے وہاں پہنچا گیا تو جو تحریر وہاں لکھی گئی تھی کہ بھائی اس کتاب سے ثابت کرنا ہے کہ وہاں جائز نہیں ہے یہ ثابت کرنا ہے تو ہمارے مناظر اسلام مفتی عمر قاسمی صاحب نے وہ عبارت پیش کر دیا. جب حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ضد میں آ گئے وہ لوگ بولے حرام کہاں ہے بتاؤ. اب سنو وہاں بار بار کہہ رہا ہے تو ہمارے مناظر نے کہا کہ بھائی حرام کا جملہ کس نے استعمال کیا؟ تمہاری تحریر موجود ہے
یہ ورق کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناجائز ہے ثابت کرنا ہے. اب تم ناجائز ثابت ہم نے کر دیا, اب حرام کا مطالبہ, جملہ حرام کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو ایسا نہیں کہا. تم ضد پر جو طے ہوا اس کو مان لو نا, آخر میں مانے نہیں کسی یہاں پر. اچھا حضرت آپ ہمارا ایک بات کا اصلاح کریں گے حضرت؟ اتنی باتیں کہی دی تو ہے, اصلاح تو کر لیں پہلے. اتنی باتوں کا حوالہ میں مدلل جواب دیا آپ کو, اس کی اصلاح تو کم سے کم کر لیں, کم سے اعلان تو کر دیں. اصلاح تو کر رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں ہم عوام ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. بھائی جب اصلاح کیسے کروں میں آپ کو, وہاں جا کر گھول کے پلا دوں؟ تو بھائی حوالہ دے رہا ہوں. اصلاح اسے کہتے ہیں کہ جب حوالہ سامنے آ گیا, دیکھ لیا آپ نے, جو آپ کے علماء کی تحریر پڑھ رہا ہوں, تو آپ کو ماننا چاہیے چلو میری اصلاح ہو گئی, آگے دوسرا اصلاح کریں. آپ ایک بات چل رہی ہے اس پر اب کوئی ہاں نہ بول نہیں رہے ہیں, آپ دوسرے بول رہے ہیں اصلاح کرو. اصلاح کیسے ہوگی احسان بھائی؟ اچھا جی جی, ایک بات کا صرف ایک بات کا تو جواب دے دیجیے حضرت. میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میرے من میں خطرہ ہو رہا ہے. بولے. جیسے مان کے چلیے کہ اللہ کے رسول کو ہر بات کا علم نہیں ہے نا حضرت؟ جی 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 بالکل ہے, آپ کے جہاں حق میں بھی لکھا گیا ہے, جہاں حق میں لکھا گیا ہے, بہت ساری کتابیں لکھا گیا ہے. نبی علیہ السلام قیامت کا علم نہیں دیا گیا ہے, اور نہ کوئی ثابت کرے قرآن حدیث سے کہ اللہ کے نے بتایا فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں دن میں قیامت قائم ہوگی, نہیں ہے. جی جی, میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں, مطلب میں آپ سے اصلاح چاہتا ہوں. جی قرآن میں نبی علیہ السلام کے متعلق بس کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ فلاں تاریخ فلاں دن فلاں مہینے فلاں سال میں جو ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ فلاں تاریخ کو قیامت قائم ہوگی, اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے. اچھا دیکھیے حضرت, جہاں پہ قرآن اور حدیث چلتا ہے وہاں پہ کوئی حضرت کا نہیں چلتا. اسی کا بالکل صحیح بات ہے. جہاں ہمارے اکابر ہو, ہم تو کہتے ہیں ہمارے اکابر کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہم بھی نہیں مانتے. جی جی, جہاں پہ قرآن بولتا ہے وہاں پہ کوئی حضرت کا نہیں چلتا, وہاں پر پھر رسول کا, وہاں پہ پھر اللہ کا چلتا ہے اور زبان مصطفیٰ کا چلتا ہے. بالکل 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 صحیح کہا. ہلو احسان صاحب, امتی ہے سب اپنے اپنے نبی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, بڑائی بیان کرتے ہیں. یہ کیسا آدمی ہے جو نبی کی خالی عیب کو ٹٹولتا رہتا ہے؟ ایسا مناظرہ اس سے ہوگا, کٹ کیجیے. یہ کون ہے احسان بھائی؟ یہ کون نام بتا, یہ حضرت کا نام ذرا بتا دیں احسان بھائی. احسان بھائی ان کو ذرا بولیں, ذرا ان کو بولیں. احسان بھائی میں کچھ بولوں ذرا, آپ ان کا نام بھی نہیں بتا رہے ہیں. دوسرا سوال ان سے یہ کریں, انہوں نے جو کہا نبی علیہ السلام کی خامیاں تلاش کرتے ہیں, وہ اگر ثابت کر دے کہ علی اصغر یا دیوبندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خامی تلاش کیے, ثابت اگر کر دے میں توبہ کر لوں گا ابھی. اور اگر وہ ثابت نہیں کر, میں توبہ کرے گا وہ؟ ذرا اس سے پوچھیں آپ, ذرا اس سے پوچھیں آپ, ذرا اس سے پوچھیں. ثابت کر دے تو مجھے توبہ کروں گا, نہیں تو اس کو توبہ کرنا پڑے گا. ہاں بالکل بالکل, بتائیں بتائیں کیا ہے, نام بول لینا. ارے یار کون بول رہا ہے بیچ بیچ میں؟ آپ نے جو لائن دی وہی بول رہا ہے, جس کو آپ نے لائن دی وہی بولے گا نا بھائی. بتائیں بتائیں بتائیں. ایک بات حضرت بتائیے, کیسے کیا یہ آیت قرآن کا ہے؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. قرآن میں جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ میں نے سب سنیں. چلے میں بات بتاؤں, ایک بات بتاؤں میں احسان بھائی. اس نے جو کہا کہ تم نبیوں کی خامیاں نکالتے ہو, کیسے نبی کے ماننے والے ہو؟ یہ میرے پاس کتاب ہے, نام و نسب سید نصیر الدین نصیر گیلانی گودولا شریف. انہوں نے لکھا ہے اپنی صفحہ نمبر 302 کے اندر کہ اس قبیل کے متعدد اشعار آپ کی عقیدت و محبت کی بین دلیل ہے. خاص طور پر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ کی ذات گرامی کے لیے ان کے اس مصرع کے مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. کیا کہا؟ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اور خضر علیہ السلام اس کو نبی مانا گیا آپ کے یہاں, تو دونوں نبی سے اونچا مقام کن کا ہے؟ دہلی کے اندر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کا. بتائیں یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. نظام الدین حضرت محبوب الہی نظام الدین ایک ولی کامل ہے. جی جی.
اور उनका मकाम नबी से ज्यादा तो क्या बल्कि नबी के बराबर भी नहीं है। جی تو آپ بتائیں، ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ کہا ہمارے متعلق دیوبندی نبی کی خامیاں نکالتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ میرا جواب دے اس بات کا۔ اس نے کہا ہے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، اور لکھنے والے سید نصر الدین نصیر گلگیلانی، کتاب کا نام ہے نام و نسب۔ اب بتائیں، نبی کی توہین کرنے والے، خامیاں نکالنے والے تم لوگ ہو۔ جو بول رہا تھا ابھی، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، ان کو بول رہا ہوں، یا دیوبندی ان کو بولو، جواب دے۔ ایک بات سن لیجیے حضرت جی، میں یہ بول رہا، اس آیت کا اگر آپ ہمیں اصلاح کر دیں گے کہ جیسے قرآن میں رب فرماتا کہ اے میرے محبوب جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ہے نا حضرت، ہاں ہاں ہاں، تو وہ سب تمہارا رب نے تمہیں عطا کر دیا۔ کیا ایسا قرآن کا کوئی آیت ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم آپ کو بتا دیے، علم سکھا دیا۔ جی جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیے حضرت کہ اللہ نے رسول کو کیا کیا بتایا اور کیا کیا نہیں بتایا؟ ہاں، اب بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بتایا جو امت کے لیے ضروری تھی۔ اچھا یہ بات کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں بتا رہا، ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں نکلا تھا، مجھے بتایا گیا، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ بھلا دینا، یاد نہ رہنا نبی علیہ السلام سے، اس بات کی دلیل ہے جو چیز ضرورت نہیں امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ دوسری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ذرا خاموش سننا آپ۔ جمعہ کے دن کچھ وقت ایسے ہے جو قبولیت کے لیے ہے، پڑھیے، اللہ نے نہیں بتایا، چھپا رکھا اس کو۔ قیامت ہے، اللہ نے چھپا رکھا نبی سے۔ تو جو چیز امت کے لیے ضروری تھی اللہ نے بتا دیا، جو امت کے لیے ضرورت نہیں تھی نبی کو نہیں بتایا۔ سمجھ آئے آپ کو؟ سنیے نا حضرت، یعنی نہیں بتایا تو سمجھیے کہ یہ نبی ناقص ہے۔ کس نے کہا؟ میں بتا رہا ہوں، سنیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ناقص اس لیے نہیں ہے، نبی کامل ہے، اکمل ہے، اس لیے کہ ہر نبی آئے اور شریعت لے کر آئے، ان کی شریعت محدود تھی۔ کیا تھی؟ ان کی شریعت ان کی امت کے مطابق تھی، نہ کہ آخری قیامت تک۔ تو جتنی ضرورت تھی اللہ نے دے دیا ہر نبی کو، اور دوسرے نبی آئے ان کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز کم دینا اس کا مطلب نہیں ناقص ہے، ان کی امت کے مطابق جو چیز ضرورت اللہ نے دے دیا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام کے مطابق، سنو نا میری بات، سنو نا، میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ دیا پڑھ کر کے کہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا مقام خضر اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا کہنا چاہتے گستاخی ہے، خامیاں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بولا ہوں کہ حضرت نظام الدین کامل اللہ سے، یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں دیکھو نا، یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ جب آپ دیکھو، اگر آپ کو نبی سے محبت ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ اس کا مصنف گستاخ ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کہنا نبی سے اگر محبت ہوتی اپنے مصنف کو گستاخ کہتے آپ، لیکن نبی سے محبت نہیں ہے حسین بھائی، یہ نبی کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ یہ تو خیر آپ بول رہے ہیں نا، مگر ہم نہیں جانتے تو ہم کیسے بتائیے؟ ٹھیک ہے، حوالات دیکھ لینا آپ، جب ویڈیو بنے کے حوالات دیکھ لینا آپ، جب ویڈیو بنے کے حوالات دیکھ لینا آپ۔ اچھا حضرت دیکھیے، ہم ایک ہی بات بولیں گے، اب سمے زیادہ ہو گیا، یہی بولیں گے کہ مطلب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ادب کا دامن نہ چھوڑیے، کامیاب جائیے گا۔ میں کتنا مرتبہ بولا آپ کو؟ آپ نے کتنا مرتبہ بول دیا اس کو؟ اب بتائیں، بے ادبی آپ کیا ہو رہی ہے احسان بھائی کی؟ سلطان المشائخ سے مشائخ کا مقام، نظام الدین اولیاء کا مقام عیسیٰ اور خضر علیہ السلام سے بڑھایا جا رہا ہے، تو اب بے ادب بتائیں، بے ادب کون ہے؟ بتائیں بے ادب کون ہے؟ دیوبندی بریلوی؟ اب ہم تو خیر یہ نہیں جانتے، اس کا اعلان تو کر دیں، اتنا اعلان کر دیں جس شخص نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ نظام الدین اولیاء کا مقام خضر اور عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، وہ دھرم اور مسلک عالم گستاخ ہے، کہہ دیں آپ۔ جب ہم حضرت جاننا نہیں کرتے ہیں تو ہم بول کیسے دیں؟ آپ اپنے مسلک کو باطل نہ کہیں، اتنا کہ جس نے بھی یہ بات لکھی ہے، ایسی بات لکھی ہے، گستاخ ہے وہ، چاہے دیوبندی یا بریلوی ہو، کہ سلطان المشائخ سے مقام زیادہ مشائخ کا عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے اعلان تو کر دیں نا۔ میں تو کبھی نہیں، میں کہتا ہوں
کسی اولیاء کا مقام انبیاء سے بڑھائے وہ گستاخ ہے، وہ جہنمی ہے، کافر ہے. آپ کا کیونکہ ہمارے سینے میں نبی کا عشق اور محبت ہے. آپ کے سینے میں نبی کا عشق محبت ہوتا بیٹو کہہ دیتے، بیرا جھجک کہہ دیتے کہ جس نے بھی لکھا ہے گستاخ ہے وہ. وہی تو بول رہا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں، وہی بول رہا ہوں. ہاں بولیں آپ، بولیں. دیکھیے اگر انبیاء کا شان کوئی بڑھائے، چاہے اگر اولیاء کا شان کوئی انبیاء سے بڑھائے تو وہ کوئی بھی ہو، تو وہ چاہے کوئی بھی فنکار ہو، سمجھ گئے؟ جی. اگر کوئی اولیاء کا شان انبیاء سے بڑھاتا ہے تو وہ خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا. ماشاء اللہ. حوالہ آپ دیکھ لینا. اور آج ابھی سے لے کر کے احسان بھائی جو آپ کے ساتھ میں ہیں، دعا کرنا کہ اللہ اگر یہ دلیل صحیح ہو تو ہم اپنے مسئلہ سے توبہ کریں گے، اور اگر علی اصغر نے دلیل غلط دیا ہے ہم توبہ نہیں کریں گے، اپنے مسئلہ میں جم جائیں گے. بات صحیح ہے نا؟ دیکھیے ہم مسئلہ کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بول رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے فنکار بھی ہو، اگر وہ یہ لکھ دے کہ کسی ولی کا درجہ نبی سے بڑا ہے تو وہ فنکار نہیں بلکہ ڈبہ میں چلا جائے. احسان بھائی یہ فنکار نہیں ہے. نصیر الدین گولڑوی فنکار نہیں ہے، بڑے پیر بھی ہیں آپ کے مسئلہ کے اور عالم بھی ہیں. فنکار بول رہے ہیں کیا؟ کوئی عالم پیر فنکار ہوتا ہے کیا؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں تو ہم کیسے بول رہے ہیں؟ نصیر الدین گیلانی گولڑوی یہ بڑے عالم ہیں. کئی علماء نے مفتی منیب الرحمان اور کئی علماء نے اس کو معتبر مانا ہے. اس نے لکھا ہے اتنا جانتے ہیں کہ کوئی ولی انبیاء سے اونچا درجہ نہیں رکھتا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے بول دیا احسان بھائی. اگر آپ کے پاس ویڈیو آ جائے اور دلائل آپ کے سامنے آ جائے، آپ دلائل دیکھ کر کے کیا اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلک والے گستاخ بے ادب ہیں، دیوبند نہیں؟ میں ایک بات میں بولا ہوں اور لاسٹ میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ مطلب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی کا بھی بات کر رہا ہوں، کوئی سے مراد سب ہے نہیں. اصل میں کیا ہے احسان بھائی خراب ہے تو وہ ادب مصطفیٰ کے ادب کو اپنے دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے بالکل برباد ہو. مسلمان ہی نہیں ہے وہ. احسان بھائی میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا، تو آپ کے ساتھ میں جو مفتی صاحب ہے نا، مفتی صاحب وہ شاید نور حسن یا کوئی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیوبندی نبی کی توہین کرتے ہیں، نقص خامی نکالتے ہیں. تو اس کے جواب میں نے آپ کے گھر سے حوالہ دیا جو آپ کے مسلک کے پیر ہیں اور علامہ ہیں، تو ان کا حوالہ میں نے دیا جنہوں نے نظام الدین اولیاء اللہ کا مقام کو خضر علیہ السلام کی طرف سے بڑھایا ہے. میں ثابت کرنا چاہا کہ بے ادب اور نبی کا خامی نکالنے والا، نبی کا گستاخ توہین کرنے والا ہے کون سا مسلک کا آدمی ہے. اس کو جواب دیا. میں اس پہ بولتا ہوں خاموش رہنا بہتر ہی ہے نا، کیوں بھوکتا ہے وہ. جی ہاں بولیں. مان لیجیے حضرت کی جیسے انہوں نے ایسا لکھا تو وہ لکھ کر کافر ہو گئے ہے نا. جی ہیلو جی بولیں. مان کے چلیے انہوں نے نبی کے اولیاء کے شان کو نبی سے بڑھا دیا تو گویا کہ یہ نبی کے ذات میں بے ادبی ہو گیا تو وہ کافر ہو گئے ہے نا. تو آپ کے یہاں کیا؟ ہیلو آپ کے یہاں کیا ہے؟ تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ سماج سے جڑے ہوئے ہیں دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے. فتویٰ کیوں نہیں لگایا ابھی تک؟ کون اعلیٰ کے بارے میں بول رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے. ماشاء اللہ. فتویٰ کیوں نہیں ابھی تک لگایا ہے؟ المحند المفند کے اندر لکھا ہے آپ کے اعلیٰ کو کافر مرتد لکھا ہے، کافر لکھا ہے، شیطانی گروہ لکھا ہے. المحند المفند پڑھ لو جو ہمارے یہاں متفقہ کتاب ہے. جی اچھا چلیے مان کے چلیے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کافر ہے، ایک مثال لے لیجیے ہے نا حضرت. جی بولیں. اعلیٰ حضرت جیسے کافر ہے تو یہ اعلان کرنا چاہیے نا کہ ان کے ماننے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگا. ہاں جی بالکل. جو مطلب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے؟ ہمارے یہاں ایک متفقہ فیصلہ یہ اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ جو گستاخ اور کافر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن جہاں اجتماعی طور پر بریلوی کا مسئلہ ہے، تمام بریلوی کو ہم کافر کہتے ہیں نہ ہم مشرک کہتے ہیں. بہت سارے بریلوی اچھے ہیں جو بدعت نہیں کرتے، بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے متعلقین میں سے ہیں جو مشرک نہیں، قبر
प्रश्न नहीं हो, ताज़े भी नहीं बनाते हो, बहुत से काफिर भी नहीं है। हजरत अच्छा ये बताइए, बरेलवी का जो इमाम होता है तो वो जाहिल होता है कि आलिम होता है? अरे भाई आपकी किताब में लिखा हुआ है, एक किताब है तर्क फाजिल बिर तर्क मुआलात में लिखा है फाजिल बिर भी सिर्फ जाहिल नहीं बल्कि जाहिलों के पेशवा है। आपकी किताब में लिखा गया, मैं क्या बोलूं भाई? तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एहसान हेलो, काफिर तो अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गोंगोई का पूरा दुनिया जाना कि काफिर ही सब। तुम्हारे तो फिर कहने से अशरफ अली थानवी तो कोई इल्जाम भी ना है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हम तुम्हारे कहने से क्या होता है? पूरा दुनिया जानना कि वो सब काफिर है। हमारी देवबंदी का आलिम भी जानता है, फिर भी कोई साबित नहीं कर पाया कि अच्छा ये काफिर है। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम बता नहीं रहा है इतना डर रहा है, बोल तो रहा है लेकिन नाम नहीं। अच्छा हजरत वो सब, हेलो, अच्छा उसका नाम पहले, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँ, उसका नाम पूछे आप, नाम क्या है उसका? अच्छा चलिए मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है गुलाम अहमद रजा। अहमद रजा, उसकी कुटाई मैंने की थी, भागा था वो, गुलाम अहमद रजा। और एक है रहमत अली, है ना, तीन साथ में आए हो, ठीक है। अब मैं एक सुनो एहसान भाई, सुनो मैं उसका जवाब दूंगा। वो बोलता है ऐसे, आप खामोश नहीं कर पा रहे हैं। उसने बोला पूरी दुनिया जानती है कि देवबंद के अकाबिर काफिर है, ठीक है ना। मैं पूरी दुनिया नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में प्रधानमंत्री वजीर आजम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। उस गुलाम अहमद रजा अगर हकीकी माने में वो अपने आला हज़रत का गुलाम है, मैं उसको चैलेंज करके कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, मोदी से फोन करके मुझे उसकी वॉइस भेजे कि वो कह दे कि मैं जो बंदे का काबिर काफिर है, बस, ठीक है। अच्छा मतलब पूरी दुनिया की बात की ना उसने। मैं पूरी दुनिया का गवाही नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जो है उनकी गवाही मांग रहा हूँ। वो फोन करके वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज दे तो अब मैं मानूंगा कि तुम गुलाम रजा हो। अगर नहीं है, अरे ऐसा नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, एहसान भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, अरे कैसे सुन, पहले तो उससे बोलवाया, जब वो ऐसी बात कैसे तो पूरी दुनिया जानती है। मैं पूरी दुनिया की गवाही नहीं, एक आदमी की गवाही दे दो जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है। अरे सुनो ना एहसान भाई, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप सिर्फ उनसे जवाब दिलवाएं। आप वो पूरी दुनिया की बातें कर रहा है, आप खामोश नहीं करा सकते उसको। अब जब उसका जवाब मांग रहा हूँ, आप बोल रहे हैं बीच में, उससे बोलें वो ऐलान करे अभी कि इतने दिन के अंदर वो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से वो फोन करके मुझे वॉइस भेजेगा, उससे वो जवाब लेगा, वो कहेगा कि इसका भी मौक़िफ़ यही है, एक अकीदा यही है कि अकाबिर उलमा देवबंद काफिर है, ठीक है। पूरी दुनिया गवाही नहीं, एक आदमी की गवाही दे दो, इसका नाम मैंने बताया है। अगर तुम गवाही दे दोगे तुम्हारा धर्म सही है और मैं हक मानूंगा, नहीं दे सकते तुम्हारा धर्म बातिल है, तुम्हारा मुजद्दिद भी काफिर है, तुम भी गुमराह काफिर जहन्नमी हो, ठीक है। बस आखिरी बात, अब कोई बात नहीं, उसको बोलो सिर्फ, अब कोई बात मत बोलो, सवाल मत करो ना, मसला पूछो, उससे पूछवाओ, बुलाओ गुलाम अहमद रजा से बोलो, कुछ बात नहीं बोलना एहसान भाई, उससे बोलवाओ पहले। क्या वो रिकॉर्डिंग भेजेगा फोन करके? पूरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ मैं, बोला ऐसी बातें क्यों करता है जो तुम्हारे लिए जहन्नम का रास्ता खुल जाए। इससे पहले भी उसने बोला, मैंने हवाला दिया, कहा कि देवबंदी नबी में खामी निकालते हैं। मैंने तुम्हारी किताब साबित किया कि हज़रत निज़ामुद्दीन का मकाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और